अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं पॉलिटिकास्ट विद इब्राहिम कुंबर। सिंध में एक सियासी मूवमेंट चल पड़ी है और सिंध में फंक्शनल लीग के जो सरबराह हैं और हरूम के जो रूहानी पेशवा हैं पीर पागारो साहब, उनके फर्जंद यानी उनके जानशीन जिसको कहा जा रहा है राशिद साईं, उनको कहा गया है कि आप उनको एक टास्क दे दिया गया है कि आप मुतहरिक हो जाएं, और वो अचानक से मुतहरिक हो गए हैं। मुख्तलिफ़ लोगों से वो मुलाकात करें। उनका दावा ये है कि कोई सिंध असम्बली के यानी पीपल्स पार्टी के जो 50 मेंबरान हैं, 50% मेंबरान हैं, वो उनके साथ हैं और ये लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। वो इस्लामाबाद में भी आए थे, पता नहीं किन से मुलाकात उनकी हुई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो अज़ला हैं सिंध के, उनमें वो अपने जो लोग हैं उनको मुतहरिक करेंगे। नए नए लोग और पावरफुल सियासी एतबार से लोग जो हैं वो शामिल होंगे फंक्शनल लीग में। अच्छी बात है, मुकाबला होना चाहिए। सियासी फ़कत एक पार्टी नहीं, हम तो 2 पार्टी सिस्टम के वैसे ही हम उसके दाई हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल अगर मुकाबला किसे करना है तो सियासी एतबार से किया जाए। तो ये अच्छी मुहिम है। आज मेरे साथ है जुल्फ़िकार गुरामानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में कोई 10-15 सालों से ये काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स, और वो तज्ज़िया निगार भी हैं। तो आज उनसे बात करेंगे कि ये सिंध में कोई हवा चल रही है, कोई सियासी तब्दीली की हवा है, कोई किसी को डिच करना है, किसी को टफ़ टाइम देना है। आपका क्या तज्ज़िया है इस हवाले से सर? देखें, ये हम इसकी शुरुआत यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि सियासी मूवमेंट, ये लोग यहाँ भी आए थे और यहाँ पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी और सियासी मूवमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाने की भी कोशिश की थी। लेकिन सबसे पहले ये आपने पूछा किसने बुलाया है? यहाँ बहरहाल उनकी जो सियासी मुलाकातें थी, लेकिन सवाल ये है कि ये जब स्टार्ट करते हैं अपनी मुलाकातों का सिलसिला, तो हमारे जहन में भी ये सवाल आता है कि इस वक्त इलेक्शन का तो माहौल नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं है, ये नहीं कि सिंध में। और दूसरी बात ये है कि आया कि अगर सिर्फ ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत अभी ख़त्म हो जाएगी बस 2-5 दिनों के अंदर, और फिर जो ये एक तजिया कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव का मकसद है कि आने वाली इलेक्शन ना, और ये भी तो नहीं हो सकता कि सिंध में मुराद अली शाह या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ नया इलेक्शन करवा के और बाकी मुल्क रहेगा। सबसे ज़्यादा अगर कंपेयर करें तो KPK में मसला है मौजूदा सिस्टम को ना, तो वहाँ तो उनको हर सिस्टम में वो रख के चलते हैं, तो सिंध में तो कोई सिस्टम का चैलेंज भी नहीं है, तो वहाँ क्यों वो मुराद अली शाह साहब को हटाएंगे। यहाँ अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आपको ये ज़ाविया मुनफरद नज़र आएगा। और जो सिंध के अंदर आप जाके देखेंगे, अच्छा सिंध के अंदर की जो सूरत हाल में नज़र आती है, तो ये GDA ने इस वक्त भी आपको पता है कि सिंध असम्बली में जो उनके मेंबरान हैं उन्होंने हलफ नहीं उठाए हुए, यानी हलफ जो उनका ये कहना है कि हमारी जो सीटें थी उनको उस तरह से सीटें नहीं मिली। और फिर जिन लोगों ने ये मतलब बड़े पीर पागारा साहब ने, आप जानशीन की बात करें, मैं बड़े पीर पागारा साहब की बात कर रहा हूँ कि उनका डिसीजन है कि जी हम हलफ नहीं उठाएंगे, तो सिंध असम्बली में वो जा नहीं रहे। बाहर उनकी जो मूवमेंट है वो इस तरह की मूवमेंट है कि वो शायद पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो इसमें मुझे कहीं पर भी इस तरह का चैलेंज पीपल्स पार्टी को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूरी है कि अब देखें कि जितनी भी ये सियासी जमातें हैं वो पीर पागारो साहब की एक अलग पार्टी है, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब वालों की, मौज़म साहब वालों की अपनी एक अलग पार्टी है। आप इसके अंदर जुल्फ़िकार जूनियर साहब का नाम भी लिया जा रहा है, बाकी जमातें भी हैं, राशिद सुमरो साहब का नाम भी लिया जा रहा है। तो अभी तो ये तय करना है इनको कि क्या वहाँ पे JUI, GDA, शहीद भुट्टो, अगर जुल्फ़िकार जूनियर साहब की पार्टी को आप शामिल कर लें तो क्या ये एक साथ मिल के एक प्लेटफार्म पे इलेक्शन भी लड़ेंगी, क्योंकि इनका तय करना है ना कि हमें अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के इस प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़ना है, तब जाके हम आगे की बात कर सकते हैं ना। तो एक सियासी मूवमेंट तो ये दोबारा 9 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि पहले तो मिसाल के तौर पे आप इंडिविजुअल ले लें कि भाई इन्होंने तो पहले ही किया है ना, सब ने, अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब भी साथ में होते हैं, फिर वो जनरल सेक्रेटरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और ये सब मिल के, तो क्या ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं होगा ना। इब्राहिम साहब आप भी सिंध के हैं, हम भी सिंध के हैं, तो पहली मर्तबा तो नहीं होगा। तो वो उस मूवमेंट को दोबारा से अगर पैदा करेंगे तो इलेक्शन में जाएंगे ना।
مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو صفدر عباسی صاحب اپنی پارٹی چھوڑیں گے یا ذوالفقار جونیئر صاحب اپنی پارٹی چھوڑیں گے، تو یہ ساری پارٹیاں اگر کہیں جا کے اکٹھے ہوتی ہیں تو الیکشن کے لیے، تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کیا واقعی اور کیا اس طرح کا ماحول ابھی سے پیدا ہونے جا رہا ہے، تو کیا اوپر سے کہیں سے اشارہ ہے، اور اوپر سے کہیں سے اشارہ ہے تو ان کو چیلنج سندھ کے اندر کہاں پہ ہے کہ اوپر والے جو ہے نا، وہ جن کو آپ اوپر والے کہتے ہیں، وہ ان کو کہیں گے کہ جی ہم سندھ میں ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں۔ اچھا چلیں 2 منٹ کے لیے آپ یہ تاثر بھی لے لیں کہ ایک تو آپ سندھ کے اندر جائیں، آپ کو کہیں موومنٹ نظر آئے کہ جی پیپلز پارٹی کی کارکردگی اتنی خراب ہے کہ اندر سے بغاوت پیدا ہو گئی ہے، اور بغاوت ہوگی تو وہ بھی 5 سال کے بعد ہوگی نا، جب آپ ایک ٹائم گزرے گا۔ لیکن اگر اس طرح کی موومنٹ ہو جائے تب تو جا کے کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن اگر اس جسٹیفیکیشن کے بغیر آپ جا کے کسی پارٹی کو ریپلیس کرتے ہیں، ویسے تو ہم نے یہ دور بھی دیکھا ہے کہ صرف ایک ووٹ کے یعنی کہ ذریعے پیپلز پارٹی کی اکثریت کو بھی ان کو اپوزیشن میں جا کے بٹھا دیا گیا تھا، اور یہ یہاں پر بھی ہوتا ہے، ہم کور کرتے رہتے ہیں، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا وہ سارا مل ملا کے وہاں پہ جا کے وہ اگر جا کے کوئی اپنا سیٹ اپ لاتے ہیں تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن پھر کہاں پہ ہوگی؟ پھر کل اور آپ ہم بھی یہی پوچھیں گے کہ بھئی آپ کن کے کہنے پہ آئے ہیں، پہلے تو انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو میرا نہیں خیال وہ کہ سر نہیں مانتے، جو آنے جس کے کہنے پہ آتے ہیں نا اس کو پھر وہ نہیں مانتے، لیکن ہم اگر یہ تمام سازشیں تھوریاں جو ہیں ان کو الگ کر دیں، سائٹ پہ رکھ دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی پیور قسم کی ایم کیو ایم کی نہیں، ایم کیو ایم ٹائپ نہیں، کوئی پیور پولیٹیکل ایک پارٹی آ جاتی ہے اور ان سے زیادہ وہ اپنا منشور پروگرام مقصد لے کے آتی ہے، تو میرے خیال میں اس میں برائی تو کوئی نہیں۔ برائی کوئی نہیں ہے، اور برائی کا تو ہم نہیں کہتے، اور ایک سیاسی اپوزیشن کا موجود ہونا، ہم نے تو اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ جی پی ٹی آئی وہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی کہتی ہے کہ پورے پاکستان کے اس وقت ایک ہی لیڈر ہیں عمران خان صاحب۔ اچھا وہ ایک ایسے لیڈر ہیں پورے پاکستان کے جو سندھ نہیں جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیلاب آیا تھا بلوچستان بھی نہیں جاتے، بلوچستان میں تو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ وزیر اعظم تھے، اور وہاں پہ ڈیمانڈ تھی کہ جب تک وزیر اعظم صاحب نہیں آئیں گے تو وہ نہیں گئے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ وہ تو لاشیں ان کو بلیک میل کر رہے تھے۔ اور سندھ میں سیلاب آیا تھا تب بھی کہا گیا کہ بھئی سندھ میں جائیں، لیکن وہ سکھر میں 10 منٹ جا کے اور وہاں سے واپس آئے، اور کراچی میں جا کے جلسے کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کراچی میں سیٹیں زیادہ ہیں۔ تو کراچی کے اندر کی سیٹیں ملنے کے باوجود، یعنی پریزیڈنٹ بھی ان کا وہاں سے، باقی آپ نام گنتے جائیں، یہ سارے بڑے بڑے جو لوگ تھے، گورنر صاحب کے سارے تھے، باوجود اس کے وہ پھر سندھ نہیں گئے عمران خان صاحب انصاری کی۔ تو ہم تو الٹرنیٹیو کی سمندر کو تو روکا انہیں، سمندر میں وہ نہیں جا سکتے تھے، وہ جہاں پہ سمندر ہوتا تھا پیرنی نے روکا تھا، اور پھر لینڈ تو وہ ادھر کرنا ہوتا تھا نا، اسی لیے نہیں گئے نا، ان کا ریزن تو ہے نا۔ لیکن میں اس سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی متبادل بھی ہو، کوئی مطلب آپ نے تو خود، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب اعلان کیا تھا کہ میں سیاست میں آتا ہوں تو بینظیر صاحبہ نے ویلکم کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کسی کو کہہ رہی ہے کہ وہ ویلکم نہیں کرتے، بلکہ آج بھی آصف زرداری صاحب تو بار بار یہاں پر جتنی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو کھلاڑی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ آ جائے، سیاست میں آ جائے، اور جو جن کو آپ کہتے ہیں اوپر والے، وہ بھی اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں سیاست میں آ جائیں۔ تو ہمیں تو اس بات پہ سندھ میں الٹرنیٹیو کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی ہو، لیکن جو الٹرنیٹیو آ رہا ہے تو وہ الٹرنیٹیو کل ہم ابراہیم صاحب ہم یہ بیٹھ کے یہ تو کہیں نا کہ ان کے پیچھے عوامی قوت ہے، اور وہ جسٹیفیکیشن بھی ہو نا، یہ نکلے ہیں عوام تو وہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا، نکلا تھا گامزن سفر، لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا، یہ کس طرح کہتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اچھا پیغام، ابھی تو نہیں بتایا کہ ان کے پاس پروگرام کیا ہے، ابھی تو کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں ہے۔ راشد سائیں کو ویلکم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا مطلب ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ؟ دیکھیں میں تو آپ اگر متبادل کی بات کرتے ہیں تو پھر میں متبادل کا مقصد متبادل پہ جاتا ہوں، یعنی آپ نہیں تو آپ کی جگہ پہ نہیں، متبادل کا تو میں تو کہتا ہوں ان کے یہ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے دانشور کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی نے تباہی کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی، ستیہ ناش کر دیا، تو متبادل کا مقصد ہے کہ آپ اس جیسا کوئی لانا چاہتے ہیں، نہیں، آپ تو اس کے بالکل برعکس کوئی لگتا ہے نا۔ تو ان کے پاس وہ کون سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جادو والی
ان کے پاس جادو کا کون سا چراغ ہے جو یہ پیپلز پارٹی کو سائڈ لائن کر دیں گے اور پورے الیکشن میں سویپ کر لیں گے؟ نہیں، میں تو دیکھیے، میں اس بنیاد پہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک نظریہ ہے، یعنی میں اگر ابراہیم صاحب آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے یہاں بیٹھا، مطلب یہ لوگ ان کو شاید پسند نہ آئے، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اتحاد سیاسی بنتے ہیں تو کل تو ہم عمران خان صاحب سے بھی دیکھیں نا، یہاں پہ بیٹھتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آج تو کتنے سوال ہوتے ہیں کہ سر آپ تو کل ان کے سامنے آپ کیا کہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، یا مجھے کیسے آپ قائل کریں گے کہ راشد سمرو صاحب کی پارٹی، ایاز لطیف پلیجو صاحب کی پارٹی، ذوالفقار جونیئر صاحب کی پارٹی اور سب کا نظریہ ایک ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو کسی صوبے میں جا کے، کسی قوم میں جا کے ایک نظریہ آپ کو بیان کرنا ہے نا، یہ تو نہیں کہنا کہ بھائی 20 ووٹ آپ کے ہیں، 20 ووٹ میرے ہیں، 40 ووٹ ہو جائیں گے اور سامنے والے کے 30 ہیں تو ہم جیت جائیں گے، لیکن آپ کا نظریہ جو ہے ایک ہے، میرا نظریہ دوسرا ہے۔ تو میں تو واپس سندھی قوم کو سوچ رہا ہوں نا کہ بھئی سندھی قوم جو ہے جس کو منتخب کرے گی، وہ کیسے یہ کہ ایک جگہ پہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ ایک ووٹ لبرل ووٹ ہوگا، دوسری جگہ پہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ دوسری جسٹ اپوزٹ ہوگا، تو وہ پھر آپ ان کو متبادل کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم وہ 9 ستاروں والوں کا جو آپ نے مثال دیا تھا تو وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، ادروائز تو ہاں، مقصد ہے، میری خواہش ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ ایک نظریاتی طور پہ بھرپور طریقے سے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے، اور یہ کوئی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ میں کوئی حکومت نہیں رہی ہے، مطلب آپ کو یاد ہے، آپ اگر وزرائے اعلیٰ گنتے جائیں تو آپ کی دیکھو لمبی فہرست آئے گی کہ وہ ایسے وزرائے اعلیٰ جو جرنلسٹوں کو بھی اپنی مطلب ہم سوال کرنے بھی نہیں دیتے تھے، یہاں بھی آتے تھے تو سوال ہم نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کیسی صورتحال تھی کہ نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ چلو مقابلہ ہونا چاہیے سیاسی، پیپلز پارٹی یا مقابلے میں باقی جماعتیں بھلے اتحاد کریں، لیکن اگر ان کو ہم فائدہ دیں، اگر مفروضے کے بنیاد پہ میں یہ سوال پوچھوں کہ پھر ان کو سندھ میں کیا کرنا چاہیے نا؟ سندھ کے ایشوز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہیں، کوئی بالفرض کے کیپٹل ہے کراچی، اس کے ایشوز الگ ہیں، کراچی اور سندھ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے، جو سندھ کے وسائل ہیں ان پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ سیاست کریں نا، جس طرح ہم نے عمران خان کے لیے ایک تجاویز دی تھی نا کسی زمانے میں جب وہ الیکشن مہم میں لاڑکانے جا رہے تھے، کہ ہم نے ایک پوائنٹس ان کو دیے تھے، وہ تو ادھر پھینک کے چلا گیا۔ خیر، ان کے لیے اگر کہا جائے کہ بھئی آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو کیا کیا ہونا چاہیے جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، مطلب ان کا پروگرام کیا ہونا چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور ابراہیم صاحب بہت امپورٹنٹ سوال یہی ہے۔ یہ سوال بدقسمتی سے آپ ابھی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو یہ سوال تو ہوتا نہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیسے گرانا ہے، سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا آپ کو دے سکتا ہوں۔ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی امریکہ میں وہ تو میئر وہاں پہ منتخب ہو کے آ جاتا ہے، تو میئر وہاں پہ منتخب نوجوان آ جاتا ہے تو ان کے پاس پھر پروگرام بھی ہوتا ہے نا، دنیا کی مثال دیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں وزیر اعلیٰ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، تو جن کے دہلی کے وزیر اعلیٰ کا مثال دیا جاتا ہے تو وہاں پھر لوگ بتاتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو پانی کے جو بل ہے نا وہ آنا ختم ہو گیا ہے، یعنی پھر ریلیف بھی سامنے آتا ہے نا۔ اگر یہاں پہ میں بھی آپ کو اگر بتاؤں نا کہ میں وزیر اعلیٰ کل مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں، یقین کریں میں وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ مطلب مائنڈ سیٹ میرا خراب ہوگا کہ میں حکمران بنوں، مطلب عوامی خدمت میں نہیں جاتا، عوامی خدمت پہ اتنا بلیو نہیں کرتا۔ تو جو بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے اندر اس طرح کے آئے ہیں تو انہوں نے بھی نتائج ایسے دیے ہیں کہ لوگوں نے پھر کہا ہے کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بلوچستان کی طرف آپ جائیں گے تو بلوچستان میں قوم پرست ڈومیننٹ کرتے ہیں، اور ان کی ڈومیننسی جو ہوتی ہے پھر وہ اپنے صوبے کے وسائل پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم آتے ہیں تو ہم نے اگر ماضی میں دیکھا ہے تو آپ کو یہ جو آپ مثال اگر دیں گے تو یہ لوگ جو اینٹی پیپلز پارٹی ہے، وہ اینٹی پیپلز پارٹی وہاں پہ جب بھی حکومت آئی ہے تو کسی نہ کسی صورت میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اس حکومت کا حصہ ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، لیکن پھر آپ نتائج دیکھیں تو نتائج آپ کو وہ نظر نہیں آئیں کہ جہاں پہ آپ کا اشارہ ہے کہ نظریاتی طور پہ کوئی پروگرام ہو، پھر پروگرام کو امپلیمنٹ کرے۔ آپ مثال لے لیتے ہیں نا، طاقتور دور تھا پرویز مشرف کا، یعنی اس پرویز مشرف کے دور میں چلے آپ کے ہی مطلب جو موقف ہے اینٹی پی پی والا، تو اس میں اگر ایم کیو ایم نے اپنی طاقت دکھائی اور پھر مشرف بھی یہاں کہتا تھا کہ دیکھ لی میری طاقت، تو ان کے ساتھ تو ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ تھے نا، تو پھر اس کا
یعنی آپ کو اگر یاد ہو تو شوکت عزیز صاحب فنکشنل لیگ تھی۔ وہ شوکت جو عزیز صاحب ہے، وہ شوکت عزیز صاحب وہاں سے یعنی کہ تھر سے جا کے وہ الیکشن بھی لڑے تھے، تو تھر تو پھر تبدیل ہو جانا چاہیے تھا نا ان دنوں میں، جب آپ کی پرویز مشرف کی حکومت ہے، ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، پھر آپ شوکت عزیز کو وہاں سے الیکشن بھی لڑواتے ہیں، تو پھر تو آپ مطلب سندھ کو تو چلیں لیکن تھر کی تقدیر تبدیل ہو جاتی۔ لیکن اس طاقتور دور کے اندر بھی جتنا فائدہ شاید ایم کیو ایم باقیوں نے اٹھایا، اتنا باقی جو سندھ ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تو وہ نظریہ پروگرام وہ دیکھنا پڑے گا، جب لوگ جائیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ بھائی یہ تو آپ این ٹی پی پی کے طور پہ تو آپ مہم چلا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس سندھ کو بہتر بنانے کے لیے نظریہ کیا ہے؟ نہیں، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی جماعتیں نکلی ہیں اور فنکشنل لیگ جس کا کچھ کردار بھی رہا ہے بالفرض، وہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں جو مکانی الیکشن کے حوالے سے ایک نظام آیا تھا، دورہ نظام، اس میں فنکشنل لیگ کا ایک کردار بھی ہے، لیکن اب تمام جماعتیں ہیں، وہ راشد مومن کہتا ہے کہ میں ہوں نیکسٹ سی ایم، تو ابھی میرے خیال میں ان میں فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ تمام کینڈیڈیٹس ہیں نا، تو ان کی وجہ سے سوال میرا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں کوئی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا نہیں؟ کوئی ان نہیں، کو وہ آپ ابراہیم صاحب آپ نے وہ ذکر کیا کہ ناظموں کا نظام آیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ ناظموں کے نظام میں جو لاڑکانہ تھا، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اپنا شہر تھا، جو ان کا اپنا حلقہ تھا، وہاں سے یو سی کے جو ناظم تھے نا، وہ بھی چودھری شجاعت حسین کی پارٹی کاف لیگ کے جیت گئے تھے۔ آپ تھوڑا اندازہ کریں، چودھری شجاعت حسین صاحب کی کاف لیگ لاڑکانہ کے یو سی جو ناظمین ہیں نا، وہ بھی وہ جیت گئے تھے، صرف ایک ضلعی ناظمہ بھی ایک تھی جو فریال ٹالپور صاحبہ تھی نواب شاہ میں، یعنی کہ پورے کی پوری سندھ جو تھی وہ کاف لیگ کے حوالے ہو گئی تھی، اور ارباب غلام رحیم صاحب نے کہا تھا کہ اب وہ دور گزر گیا، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسا نظام جو ہے وہ تجرباتی نظام، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تجرباتی نظام کے طور پہ وہ چیز آپ لا سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ پھر آپ جا کے جب سوال کریں گے تو پھر سوال آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں وزیر اعلیٰ بہتر تھا، فلاں وزیر اعلیٰ بہتر تھا، تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ وہ کس کے دور میں وزیر اعلیٰ تھا، تو آپ کو پھر وہ یاد آئے گا کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں تھا، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تھا، یا پھر ایسے دور تھے جو بھی ایک سویلین آمریت کے دور تھے، تو ان کو بھی تو پھر کہیں نہ کہیں جواب دینے پڑتے ہیں نا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس، مطلب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کوئی خوف ہے، یا اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو، اب دیکھیں پوری آپ ہسٹری اٹھائیں، بے شک آپ بہت پیچھے جا کے ہسٹری اٹھائیں، تو جب پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کو وہاں پہ جیتی ہوئی، یعنی ایک ووٹ سے بھی، یعنی جیتی ہوئی پوری قیادت کو ایک طرف کر کے اور پھر وہاں سے تو وہ ریپلیس کرنے والے جب ریپلیس کر دیں گے نا تو وہ کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو اگر ریپلیس کرنا ہے تو وہ عوامی قوت ابھی نظر نہیں آ رہی کہ آپ سندھ کے اندر جا کے آپ کہیں کہ آپ بے نظیر بھٹو کی سیاست ختم، بلاول بھٹو کی ختم، یا پیپلز پارٹی ختم، یا اس طرح۔ اور ابراہیم صاحب کہیں پر بھی یہ تو دیکھیں نا، اب میں اس طرح کا مثال دینا نہیں چاہ رہا کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا ہو گیا، عوامی لیگ کے ساتھ کیا ہو گیا، تو یہ ایک ایسی صورتحال اب سندھ کے اندر نہیں ہے، اور کسی بھی آپ پارٹی کو جس کا بنیاد ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، آپ ان کو اس ایک طریقے سے آپ مطلب ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو ختم کرنا ہے، دیکھیں ابھی آپ یوں بات کریں گے پیپلز پارٹی کا مستقبل پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، تو ہم کہیں گے جی وہاں نہیں ہے، ہم کوئی ضد کر کے نہیں بیٹھے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور ہم کوئی پیپلز پارٹی کا نظریہ، ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں، تو ہم کہتے ہیں جی مشکل ہے، کوئی دیوانے کا خواب ہے کہ دوبارہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آ جائے، وہ کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ، وہ سب کو ملا رہی ہے، لیکن آپ جب سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ختم ہوتی ہے تو اس کا مجھے آپ بتائیں کہ ریپلیسمنٹ، ابھی تو میں راشد سمرو صاحب کو بہت سارے جلسوں میں خود جا کے میں نے سنا کہ وہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں تو کہتا ہے کہ جی آپ ووٹ پہ، تو ہمیں تو ووٹ نہیں دیتے، جن کو ووٹ دیتے ہیں آپ ان سے جا کے بات کریں، ووٹ کی بات آتی ہے تو وہ ایک ایسی کہ لوگ، اور آپ کسی بھی سندھ کے کسی بھی گاؤں جائیں نا ابراہیم صاحب، کسی بھی کراچی سے لے کے کشمور تک گاؤں جا کے پھر ان پارٹیوں کا منشور جا کے پوچھیں تو آج بھی دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب کی پارٹی نے وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہ وہ کہا کہ نہیں جی یہ احساس پروگرام،
تو وہ جو تحریک انصاف کے لوگ تھے، منسٹر تھے، وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے کون دے رہا ہے، تو سامنے جواب آ رہا تھا بے نظیر کے پیسے ہیں. تو وہ گاؤں میں جو خواتین بیٹھی ہیں، دیکھیں نا، یہ آپ کو پولیٹکس، سندھ کی پولیٹکس آپ کو یونیورسٹی ٹائپ پولیٹکس نہیں ہے. سندھ کے جب آپ کے گاؤں کی خواتین، بچے جب آپ کا نام لینا شروع کریں گے نا، تب آپ پتہ چلے گا کہ یہ پولیٹکس اب چینج ہو رہی ہے. اور آپ یہ جو جلسے جہاں پہ ہو رہے ہیں، وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی ہاسٹل میں بیٹھ کے کوئی سیاسی پروگرام دیتے. یہ جب نیچے کے عوامی سطح پہ جا کے یہ جب بات پہنچے گی تب جا کے ہم بات کر سکتے ہیں. ادروائز تو مجھے کوئی اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے. دوستو، یہ ذوالفقار گرامانی صاحب کے خیالات ہیں. ان کا تو کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خاتمے کے لیے ان تمام جو لیڈر حضرات، جو ابھی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، کوئی گورنر، تو ان کو پروگرام دینا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی کے مخالف یا متبادل جو بھی ہو، اس کے لیے پہلے تو واضح پروگرام ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے اس لیے کوئی ڈر نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں عوام کی جڑوں تک بیٹھی ہوئی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.